अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? एक अमूमन डिबेट बड़े अरसे से बल्कि बचपन से सुन रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म, ब्रिटिश एम्पायर स्प्लेंडर्स थे, वो हमारी दौलत हिंदुस्तान की और नौ आबादियाती कॉलोनीज़ की, जो जिनकी नौ आबादियात थी उनकी दौलत लूट कर वो बरतानिया मुंतकिल कर गए और दे वर डकैट्स, दे वर लूटर्स। आज का वीलॉग भी इसी लिए भी अहमियत का हामिल है कि मैं तारीख़ के उन गुमनाम और पेचीदा रास्तों से सच्चाई तलाश करके मुख्तसरन आपको पेश करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान हो या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या दुनिया भर के वो ममालिक जिन्हें बरतानवी एजेंडे के तहत अपनी नौ आबादियाती रियासतों में तब्दील कर दिया गया था और जिनकी तारीख़ बरतानवी साम्राज्य की जुल्म और बर्बरियत और इस्तिसाल की दास्तानों से अटी पड़ी हुई है, और मौर्रखीन इन वाक़यात को अपने तसानीफ़ में दर्ज वो करते रहे हैं और हर रियासत ने तकरीबन उसे अपनी तारीख़ का निसाब बनाए रखा और मज़लूमियत का प्रचार भी किया। अच्छा, अगर कुछ देर के लिए तवक्कुफ़ फरमाएं और सोचें कि जब बरतानवी अफवाज किसी भी एजेंडे के तहत इन ममालिक खुसूसन इंडिया में जलगार कर रही थी तो उस वक्त हिंदुस्तान का समाजी और सियासी ढांचा क्या था और कौन सा ऐसा निज़ाम था जिस पर इंडियन आज फ़ख्रिया पेश कर सके। ज़्यादा इख्तिसार से मैं इतना ही कहूँगा, उस वक्त हिंदुस्तान में कोई ऐसा मरबूत, कोई मरकज़ी निज़ाम न था, बल्कि राजवाड़ों में मुनक़सिम हिंदुस्तान सदियों से अवाम को बादशाहों, राजों, महाराजों, नवाबों, जागीरदार तबकात के रियाया बनाए हुए थे, जिनके पास ना तो उस वक्त की दुनिया के बदलते हुए हालात से हम आहंग तालीमी निज़ाम था और ना ही सेहत के मुतालिक कोई ऐसा निज़ाम था, ना ही कोई माशी मनसूबा था जिसमें अवाम की फ़लाह मुज़म्मर हो। अदालती निज़ाम ऐसे काजियों के रहीने मिन्नत था जिनकी तकर्री बादशाह या सूबेदार की मंशा से हुआ करती थी। सूबेदार उन दोनों सूबों के गवर्नर जो थे उनको सूबेदार कहा करते थे। किसानों से भारी मालिया वसूल करके बदले में उनका इस्तेसाल किया जाता था। बादशाहों और उमरा के सल्तनत के हरम आबाद थे जहाँ मुल्क भर से खूबसूरत लड़कियां तलाश करके रखी जाती थी। साइंस और टेक्नोलॉजी की बजाय महज उमराए सल्तनत बादशाहों की कुव्वत बाक़े इजाफे के लिए हुक्मा मसरूफ़ रहते थे। ऐसा मुल्क जहाँ गलियाँ ना थीं, जहाँ सीवरेज का सिस्टम ना था, बदबूदार माहौल ने अवाम को अज़ियत में मुब्तला कर रखा था। वो उमरा के महल्लात के बहर पैरों खड़े रहते कि उनकी तरफ फेंकी हुई खैरात मिल सके। लोगों को जब वो फेंकते थे, लोग झपटते थे, हाथियों और घोड़ों के समूह के नीचे कुचले जाते थे। उस ज़माने में मजहबी तबके का काम उन उमरा की तरफ से मिलने वाली खैरात और सदक़ात को बेशुमार नेकियों में शुमार करके अवाम में उनके लिए जो हमदर्दियाँ पैदा करना होता था। ये उनकी ज़िम्मेदारी थी ताकि अवाम में बगावत पैदा ना हो सके। अलगरज ऐसा तारीख़ तरीन जो दौर जिस पर इंसानियत के लिए वो शर्मनाक था। जब भी किसी समाज में ना ऐसे हालात पैदा हों और इस्लाह अहवाल के लिए कोई काम ना हो तो कुदरत की तरफ से कोई और ताकत उसका फ़ायदा उठाकर मुदाखलत करती है। फिर पुराना मतरूक शुदा निज़ाम के बदले और निज़ाम नाफज होता है वहाँ। यही वजह है कि 1857 की जंग आज़ादी या बरतानवी जिसे मिटनी या बगावत का नाम देते हैं के दौरान हिंदुस्तान के दानश्वर, जिनमें बंगाल के राजा मोहन राय, ईश्वर चंद्र सागर, सवित्री और सर सैयद अहमद खान और दीगरान शामिल थे, ये सोचने पर मजबूर थे और ये मुबाहिसे हो रहे थे उस पढ़े लिखे तबकों में, अगर जंग में हिंदुस्तानियों को फतह नसीब होती है क्या दोबारा इस मुल्क में वही बोसीदा निज़ाम नाफज होगा। इनके पास कोई निज़ाम ना था, कोई एजेंडा ना था। तारीख़ के बढ़ते हुए पहियों को दोबारा वापस मोड़ दिया जाएगा, ये भी वो सोचने के मजबूर थे। अगरचे ये जंग आज़ादी किसी अवाम की बगावत का नतीजा न थी, बल्कि उन जागीरदारों, मजहबी पेशवाओं और राजाओं, महाराजाओं, ज़िम्मेदारों की बका की जंग थी जिनसे इख्तियारात छीन लिए गए थे। अब वो वतन, मज़हब
اور نسلی بنیاد پر بغاوت کر رہے تھے. ان سے لڑنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ سپاہی کردار ادا کر رہے تھے جو نسلی انڈینز تھے, جو اس دھرتی کے باسی تھے, وہ لڑ رہے تھے ان سے. اب اگر برطانوی حکومت کا طرز کا جائزہ لیں کارکردگی کے لحاظ سے تو تمام تر پچھلے حکمرانوں کی نسبت بہتر رہی. اس نے اپنی میراث میں انمٹ مثبت نشان ثبت کیے ہیں جو آج بھی ہمیں محسوس ہوتے ہیں. برٹش امپائر نے دنیا بھر میں اگرچہ بے شمار ممالک کو اپنی نو آبادیات میں شامل کیا تو وہاں ان کے وسائل کو لوٹا, لیکن ان کے مثبت پازیٹیو ریفارمز کی اگر تحسین نہ کی جائے تو یہ ہمارا تعصب ہوگا, یہ زیادتی ہوگی. ہم کچھ اہم اور چیدہ اصلاحات اور خدمات کا ہم ذکر کرتے ہیں, جس میں پہلا نمبر ان کا غلامی کے خاتمے کی کاوش ہے. 18ویں صدی عیسوی تک دنیا بھر میں غلامی باقاعدہ ایک منظم تجارت تھی, ایک کاروبار تھا جہاں بے بس لاچار لوگوں کو جبری طور پر غلام بنا کر منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا. ان میں عورتیں بھی ہوتی تھیں, مرد بھی ہوتے تھے. یہاں ان کو عموماً جاگیردار اپنے زراعت کے لیے خریدتے تھے, جہاں ان سے دن رات مشقت لی جاتی تھی. ان میں کچھ عورتیں اگر خوبصورت ہوتی تھیں تو ان سے جنسی دھندے کروائے جاتے تھے. لیکن زیادہ تر افریقہ سے لائی گئی افراد ہوتے جو جسمانی لحاظ سے تکڑے ہوتے, اپنے مالکان کے لیے فصل کاشت کرتے, اور یہ یقینی خدا کی قسم دنیا کا تاریخ ترین دور تھا جب انسانیت سسک رہی تھی. اگرچہ اس مکروہ دھندے میں خود ابتدا میں برطانوی کمپنی بھی ملوث رہی ہے, لیکن انہیں جلد ہی اس کا ظلم اور استحصال کا احساس ہوا. انہوں نے 21ویں صدی کے ابتدا میں اس لعنت کو دنیا بھر سے ختم کرنے کی ٹھان لی. اس لیے برٹش امپائر نے ویسٹ افریقن اسکواڈ کا قیام عمل میں لائے, جو برٹش نیوی کا ایک خصوصی فوج تھی, جن کا قیام کا مقصد افریقہ سے غلامی کی تجارت کا خاتمہ تھا. اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے برٹش نیوی نے ویسٹ افریقن اسکواڈ کو 2000 فوجیوں کی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے, اور نیوی پر 50% اخراجات کا بوجھ بھی پڑا. یہ ممکنہ حد تک برٹش کمپنی کے لیے باقاعدہ کوئی فائدے کا منصوبہ نہ تھا, یہ فائدے کا دھندا نہ تھا, بلکہ لیکن اس میں فلاح انسانیت مضمر تھی. بعد میں اسی برٹش امپائر نے افریقہ کے ان ممالک میں فری ٹاؤن, سیلز لینڈ میں وغیرہ میں کیمپس قائم کیے. ان آزاد کردہ غلاموں کی تعلیم, علاج کے علاوہ زرعی زمینیں مہیا کی گئیں جو انہیں جدید کاشتکاری کے فن سے آشنا جنہوں نے کیا تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں. افریقہ میں انہی کالے غلاموں کی تجارت کرنے والے کالے افریقن تاجروں کی سخت مخالفت کو ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. کالے لوگوں کی بھی تجارت اسی سے وابستہ تھی, اور یہ اپنی ہی نسل کے لوگوں کو جبری غلام بنا کر فروخت کر کے بڑا منافع کمایا کرتے تھے. برٹش نے اپنی کامیاب ڈپلومیسی کے ذریعے 1815 میں ٹریٹی آف پیرس منظور کروایا, جس میں غلامی کے مکروہ کاروبار کی مذمت کی گئی اور اسے غیر قانونی قرار دیا گیا. برٹش نے کیلرین کالونیز کو غلامی خاتمے پر مجبور کر دیا اور اینٹی سلیور سوسائٹی کا قیام عمل میں بلائے. اس طرح برٹش کو غلامی کے خاتمے کی جدوجہد اور جنگ میں چیمپئن قرار دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں مطلق العنان حکمرانی کا طرز تھا. بادشاہت تھی, شہنشاہیت تھی, مورسی شہنشاہیت تی جس میں انسانی حقوق ناپید تھے. وراثت کی بنیاد پر اقتدار منتقل ہوتا تھا. اس پر تخت پر بیٹھے خواہش مندوں کے درمیان پھر خونریز جنگیں بھی ہوتی تھیں, اور اس کے تباہ کن اثرات دہائیوں تک ہر سماج پر نسلوں تک پڑتے تھے, جس کی قیمت عوام کو یعنی بادشاہ کے رعایا کو بھی ادا کرنی ہوتی تھی. لیکن برٹش امپائر نے اپنی نو آبادیات میں اقتدار کے حصول کا طریقہ کار براہ راست عوام کی رائے جو ووٹ کی شکل میں تھا اس کو عمل درآمد کروا کے دکھا دیا, جن میں ممالک میں ملیشیا ہے, سنگاپور ہے, انڈیا ہے, پاکستان بھی ہے, کینیڈا ہے, USA ہے, نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا اس میں شامل ہے.
دنیا کے کسی بھی طاقتور سامراج کے پاس عوام کو اقتدار منتقل کرنے کا کوئی فارمولہ نہ تھا، اور یہ کریڈٹ یقیناً برٹش امپائر کو جاتا ہے۔ برٹش امپائر نے انڈیا میں عوامی مفادات میں اصلاحات نافذ کی، جن کے ثمرات 2 دہائیاں گزر جانے کے بعد آج تک ہم سمیٹ رہے ہیں۔ تاریخ سے ذرا سی سمجھ بوجھ رکھنے والا کسی تعصب کے بغیر یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا میں برٹش امپائر کی آمد سے پہلے کوئی محفوظ نہیں تھا۔ اس زمانے میں ٹھگ ہوتے تھے، اجرتی قاتل تھے، مرکزی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے راجوانوں کی فوجیں ہوا کرتی تھیں جن کو تنخواہ ادا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہمیشہ پراکسیز میں حصہ لینے پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور اگر ان کو تنخواہیں نہ ملتی کہیں سے تو یہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کا مال و متاع لوٹ لیتے۔ کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا یا کسی تاجر یا ذمہ دار کو اٹھا لیتے، پھر اسے اس وقت تک تشدد کا نشانہ بناتے رہتے جب تک اپنا چھپایا ہوا وہ مال دولت ان کے سامنے ڈھیر نہ کر دیتا۔ تاریخ ہند تو ایسے واقعات سے اٹے پڑے ہیں جو شرمناک ہیں۔ برٹش امپائر نے ہندوؤں میں ہندو بیوہ ہونے والی عورت کو ستی ہونے سے محفوظ کیا، انہیں دوبارہ شادی کرنے کا حق دیا، انہیں عورتوں کو جائیداد میں وراثتی حق دینے کا بھی انہوں نے ایک فارمولہ دیا، قانون بنایا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں سڑکوں کے جال بچھائے، نہریں بچھائیں اور اس کے زراعت بہتر ہوئی۔ لاتعداد ہسپتال بنائے جہاں لوگوں کا مفت علاج ممکن ہو سکا۔ لوگوں کو پہلے بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن کی گئی۔ ان اصلاحات کی وجہ سے اب انڈیا کی آبادی میں 20ویں صدی میں 19ویں اور 20ویں صدی میں بے پناہ اضافہ بھی ہوا۔ پہلے انڈین کی جو اوسط عمر ہوتی تھی آپ چیک کر لیں تو وہ 40-45 سال ہوتی تھی۔ وہ ابتدا میں تپ دق، سرطان یا کوئی ملیریا بھی کسی کو ہوتا تھا وہ بھی مر جاتا تھا۔ اب ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو آسٹریلیا کے پہلے برٹش گورنر آرتھر فلپس تھے جس نے آسٹریلیا سے غلامی کا خاتمہ کیا۔ اس نے قانون پاس کیا اور مقامی اوریجنلز کا قتل عام یا نقصان پہنچانا جرم قرار دیا۔ اس سے پہلے گورے اگر کسی مقامی ایب اوریجنلز کو اگر قتل کر دیتے تو اس کو جرم تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ آرتھر نے ایک برٹش شخص کو اس لیے پھانسی کی سزا سنا دی جس نے ایک مقامی ایب اوریجنلز کو قتل کیا تھا۔ اس پر ایک ایب اوریجنلز نے قاتلانہ حملہ کر کے حالانکہ خود آرتھر کو زخمی بھی کیا، لیکن گورنر آرتھر نے اس کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا تھا۔ اس کے بعد گورنر کی حیثیت سے تقرری پانے والوں نے آسٹریلیا میں ایب اوریجنلز کو غاروں سے نکالا، ان کو گھر مہیا کیے، ہسپتال ان کے لیے بنائے گئے، روزگار کے لیے کشتیاں، بوٹس مہیا کی گئیں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں۔ اب اگر ہم دوبارہ ہندوستان کی بات کریں تو اس ماڈرن پاک و ہند کی بنیاد رکھنے میں برٹش امپائر کا بہت بڑا کردار ہے۔ انہیں انڈینز کو پارلیمانی جمہوریت، سول سروس کے ذریعے طرز حکومت کو متعارف کروایا۔ برٹش نے یہاں بڑی فوج جو مقامی انڈینز پر مشتمل تھی کو باوقار حیثیت دی۔ ان کو مقامی ہندوستانی سپاہیوں کو کے بغیر انگریز کبھی بھی اس ہندوستان پر قدم نہیں جما سکتے تھے۔ لوگ جو برٹش امپائر کو محض سامراج سمجھتے تھے کو یقینی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ برٹش امپائر کی کاوش تھی جنہوں نے 1867 کے بعد تمام تر نو آبادیاتی ریاستوں کو سیاسی طور پر اٹانومی یعنی آزاد کر دیا تھا۔ اچھا، یہ جو البتہ برٹش امپائر نے اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے نو آبادیات میں ظلم و بربریت کا مظاہرہ تو اگرچہ کیا، لیکن یہ محض انفرادی سطح پر اقدامات تھے جس پہ کوئی امپائر کا کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں تھی۔ آخر میں جو الزام عائد بھی کیا جاتا ہے وہ 1943 کے بنگال کے قحط سالی کے حوالے سے تھا۔ اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں بنگالی دردناک انداز میں بھوک کے ہاتھوں مر گئے، اور اس کی ذمہ داری براہ راست اس وقت کے وزیر اعظم برطانیہ ولسٹن چرچل پر عائد کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا ایک المناک دردناک باب ہے۔ کس طرح لوگوں نے ایک روٹی کے عوض اپنے بچوں کو کلکتے کے بازاروں میں فروخت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ولسٹن چرچل نے گورنمنٹ آف بنگال کی اپیل کے باوجود امداد جو تھی وہ انہوں نے جو کنٹینرز بھجوائے گئے تھے امداد کے وہ بنگال بھجوانے کی بجائے ورلڈ وار 2 کے محاذوں پر برما اور دوسرے ممالک میں روانہ کر دیا۔ اگرچہ یہ خوراک بنگال پہنچ جاتی تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہ مرتے۔
البتہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں کچھ نئی باتوں کا انکشاف بھی ہوا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ 1944 میں جنوری 1944 میں ونسٹن چرچل اور وار کیبنٹ نے خوراک جو تھی وہ بنگال تک پہنچانے کے احکامات جاری کیے تھے، اور جس کی وجہ سے عراق سے 1,30,000 ٹن جو تھی وہ بنگال پہنچائی گئی، 80,000 ٹن آسٹریلیا سے بنگال پہنچائی گئی۔ اسی عرصہ میں 10,000 ٹن پھر مزید کینیڈا سے بھی ایک امداد بنگال پہنچی، اور اگلے مرحلے پر پھر 1,00,000 ٹن تقریباً گندم بنگال پہنچائی گئی۔ اور سب سے آخر میں بات میں اتنا ہی عرض کروں گا، جب کوئی معاشرہ بدترین جمود کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں صدیوں سے ٹھہراؤ پیدا ہو جائے تو خلق خدا زمین کے ان خداؤں کے سامنے بے بس ہوں تو اس میں پھر ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے، خلا پیدا ہوتا ہے، جس سے باہر سے آنے والی قوتیں پھر اس خلا کو پورا کرتی ہیں۔ اس لیے اپنے سماج کو ٹھہراؤ یا جمود کا شکار کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، اور ریاست کے بست و کشاد لوگوں کو ایسی پالیسیز مرتب کرنی چاہیے جس میں عوام کی اجتماعی فلاح ممکن ہو، اور خیر یہ تو صدقات کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا نظام مربوط اور منظم نظام قائم ہونا چاہیے جس میں انسان تو انسان، کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا نہ مر سکے۔ بہرحال آج کا ولاگ اپنے اختتام کو پہنچا، نئے ولاگ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا، ضروری نہیں کہ آپ اس سے متفق ہوں، لیکن یہ میری ریسرچ ہے، اور جب آپ تحقیق کریں تو آپ پر یہ ایک چیز لازماً ہوتی ہے کہ آپ اپنی تحقیق میں کسی تعصب کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسی طرح کا اس پرو پاکستانی بھی ہوں، اس دھرتی کا بیٹا ہوں جس طرح آپ ہیں، اور ہم تمام لوگ ہیں، اور ہمیں اپنی وطن سے محبت ہے، لیکن جب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو پھر برطانوی طرز حکومت یا برٹش امپائر کے جو ویلفیئر کے کام تھے وہ آج تک ہمیں اس کی ثمرات ہم سمیٹ رہے ہیں، اور جس میں ریلوے ٹریکس بھی ہیں، نہروں کے جال بھی انہوں نے بچھائے، اس طرح بہت سی باتیں ہیں۔ بہرحال اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا، اور ممکن ہو سکے تو اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور مجھے دیں تاکہ میں اس کی اپنی مزید اصلاح بھی کر سکوں۔ السلام۔